सीमा और दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब सर आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा बेशानी साहब आज आपसे बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए ये एनालाइज़ करें। पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब भी कोई पाकिस्तान में कोई हुकूमत आती है, तो वो भागे-भाग सऊदी अरब का पहला विज़िट करती है। एक तो चलो ये भी होता है उम्रा कर लिया, चलो इस तरह की चीज़ें भी हो गई, लेकिन सऊदी अरब से जाके पहले ही जाके पैसे माँगना शुरू कर देते हैं। तो ये एक सेट पैटर्न बन चुका है, हमें एसओपीज़ का पता चल चुका है, पहला विज़िट सऊदी अरब का है, दूसरा इन्होंने चीन का करना है। तो बैरिस्टर साहब ये क्या पैटर्न है जो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा? और दूसरे हिस्से में फिर मैं आपसे बात करूंगा जो मस्जिद नबवी में बदतमीजियां हुई हैं जो उस हवाले से भी। लेकिन काइंडली पहले हमें ये बताया जाए सर, ये हमारे व्यूअर्स से शेयर करें कि हमारी हुकूमतें जो हैं ये क्यों पैटर्न फॉलो कर रही हैं सऊदी अरब का, और हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ या लीडरशिप जो है उनके पास क्या रिसोर्सेज ना होना कोई और चॉइस नहीं है, और जाते भी सऊदी अरब हैं और पैसे भी माँगते हैं। तो इससे हमारे मुआशरे में पॉलिटिकली, ग्लोबली, मुस्लिम दुनिया में या हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं कश्मीर को लेके और बहुत कुछ, इसको आप किस पैराए में सर देखेंगे? देखें जी, थैंक यू चीमा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे इस पे मेरे ख्याल में जितनी भी डिस्कशन हो कम है कि जो सऊदी विजिट होती है, आप पीछे हिस्ट्री में चले जाएं, आपके बकौल जहाँ तक भी हमें हिस्ट्री नज़र आती है उसमें ये एक पैटर्न है जो हमेशा बरकरार रहा है। तो इसकी जो है वो दो तीन वजूहत हैं। पहली बड़ी वजह ये है कि ये जो माजी में सऊदी हुकूमतें थी वो तो चूंकि क्लेम करते थे कि जी हम इस्लामी दुनिया के गैर मुतनाज़ा लीडर हैं, तो उसमें वो ये समझते थे कि किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई भी हुक्मरान जो इलेक्ट होता है तो वो सबसे पहले हमारे पास हाजिरी दे। अब उसमें हाजिरी जो होती है ना, ये कभी भी किसी भी हुक्मरान ने जब सऊदी विजिट की तो वो कोई मक्का मदीना या कोई मुक़द्दस मकामात तक महदूद नहीं होती, बल्कि मुक़द्दस मकामात आप यूं समझ लें कि एक साइड शो के तौर पे वो यूज़ करते हैं। असल चीज़ तो होती थी शाही ख़ानदान से मुलाकातें माजी में, और उनको इस बात का यकीन दिलाना कि आप दुनिया को लीड कर रहे हैं और हम आपके जो है वो पीछे चलने वाले लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्पेसिफिक सिचुएशन, और आपको ये देख के हैरत होगी कि इसमें जो सारे इस्लामी मुल्क शामिल नहीं या वो इस्लामी मुल्क हरगिज़ शामिल नहीं है। पहली बात यह है कि आधे से ज़्यादा तो इस्लामी मुल्कों में इलेक्शन ही नहीं होते और हुकूमतें ही नहीं बदलती। जो वहाँ अरब रियासतें हैं या गल्फ स्टेट्स हैं या उसके इर्द गिर्द की हैं, वहाँ तो साला साल से एक ही हुक्मरान रहता है, तो वो अपने स्केजल के तहत सऊदी विजिट जो है जहाँ ज़रूरी होती है करते रहते हैं। लेकिन जो ममालिक सऊदी अरब से कर्ज नहीं लेते उसमें भी अगर हुकूमतें बदलती हैं, नए लोग इलेक्ट होते हैं, तो वो फौरन सऊदी अरब का विजिट नहीं करते। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया या इस तरह की कंट्रीज शामिल नहीं हैं कि वो फौरन पहली फुर्सत में जो है वो सऊदी अरब चले जाएं। ये पाकिस्तान की एक स्पेसिफिक किस्म की रवायत रही है, और उसकी वजह ये रही है कि ये मुंतखब होने से पहले ही पाकिस्तान की हुकूमत ये सोचना शुरू कर देती है कि अब हमने पैसे किससे लेने हैं। यानी आज शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैंने पैसे किससे लेने हैं, कर्ज किससे लेना है। और ये आप देख सकते हैं, कल की बात है कि इमरान खान का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मैंने पैसे किससे लेने हैं। और सऊदी विजिट इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी बनी थी बड़े अरसे तक। इमरान खान जो है वो नहीं गए थे और बिलाखिर उनको जाना पड़ा था उन्हीं पुरानी टर्म्स और कंडीशंस पे जिन पे बाकी हुक्मरान जो हैं वो जाते रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टाइज हैं या डिपेंडेंसी है सऊदी अरबिया पे उसको देखें तो उसके बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। उसमें सऊदी अरब जो है वो नकद पैसे से लेके जो डेफरल प्राइसेस पे पेमेंट्स पे जो है वो ऑयल वगैरह और इस देता रहा। और इसके अलावा जो एक और बड़ी चीज़ जिसकी वजह से सऊदी अरब की तरफ ये देखते रहे कि उसको वो एक स्प्रिंग बोर्ड की तरफ के तौर पे भी यूज़ करते रहे। कभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या दूसरी इस तरह की ताकतों के साथ अगर उनके ताल्लुकात दुरुस्त नहीं थे या खुशगवार नहीं थे या उनमें किसी तरह की कोई जो है वो सरदमोरी थी, तो उसके लिए भी। तो इस हवाले से ये
ایک چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک سیٹ قسم کا پیٹرن رہا ہے، اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی سب سے بڑا مقصد جو ہے، پہلا بڑا، وہ پیسے مانگنا ہے۔ اور پیسے مانگنے کے حوالے سے جو پاکستان میں سب سے بڑے دعوے دار رہے ہیں، اپنے آپ کو خود کفالتی یا خود داری، یا اب جو ہے وہ ایک نیا تصور اقبال کا جو خودی کا اور یہ سارا آ رہا ہے، جو سے ایک مطلب مصنوعی قسم کی برتری کا یہ ایک شکل ہے یہ، تو وہ لوگ بھی، انہوں نے بھی بالآخر یہی کیا کہ جا کے سعودی عرب کے آگے جو ہے وہ کشکول رکھا۔ اور عمران خان کی حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر وقت میں سعودی عرب کا رویہ جو ہے وہ کافی انسلٹنگ قسم کا ہو گیا تھا، جو انہوں نے لون وغیرہ دیا 2-3 بلینز ڈالرز کا، وہ بھی بڑی اس کی انسلٹنگ شرائط اور فوری آن ڈیمانڈ پیمنٹ اور وغیرہ وغیرہ کا اس میں تھا۔ تو اب یہ شہباز شریف کا بھی بالکل یہی ہے، سعودی عرب جانے کا مقصد جو ہے بڑا اور بنیادی جو ہے وہ یہ ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد یہ جو ایک ریلیجیس الائنمنٹ ہے اس حوالے سے ہے، اور یہ بڑی افسوسناک قسم کی بات ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ خدا کا اقدار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا تو پوری مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ ایکول رویہ رکھتا ہے، کوئی اقدار میں ہو یا جیل میں پڑا ہو یا بلندیوں پہ ہو یا پستیوں پہ ہو۔ یہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، چونکہ ماضی میں کچھ شہباز شریف کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ماضی میں یہ سرکاری اخراجات پہ یہ ساری عیاشی ہوتی رہی، میں اس کو عیاشی ہی کہوں گا۔ یعنی جس طریقے سے آپ اپنے پورے جو ہے وہ بھانمتی کا کنبا لے کے تو آپ جاتے ہیں وہاں پہ جو عمرہ کرنے کے لیے، یہ عبادت سے زیادہ ایک ڈسپلے ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے غریب لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں، یہ بات نہیں کہ آپ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں یا نہیں، آپ الیکٹ ہوئے ہیں تو آپ پاکستان کے عوام کے جو ہے ایک طریقے سے خادم ہیں، جیسا کہ شہباز شریف کہتا ہے۔ اور آپ اگر ٹائم بھی نکالتے ہیں کسی طریقے سے، کوئی بھی جو ہے وہ ریسورسز ریاست کے کسی حوالے سے بھی یوز کرتے ہیں، اور آپ اپنے ذاتی مقصد کے لیے، اور خدا کو خوش کرنا انسان کا ذاتی مقصد ہے، آپ خدا کو خوش کرتے ہیں یا ناراض، یہ آپ کا بہت ہی ذاتی قسم کا فیل ہے، اور اس کو ایک پورا قومی فیل بنا دینا، اور پوری الیکٹڈ کیبنٹ اور اس کے سارے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ان نیسسری قسم کا ڈسپلے آف ریلیجن ہے، اور یہ اس کے بہت ہی جو ہے وہ غلط قسم کے نفسیاتی اثرات عوام پہ پڑتے ہیں، اور عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کے ووٹ سے یہ لوگ الیکٹ ہو کے تو فی الفور جو ہے وہ عمرے اور حج اور اس طرح کے جو ہے وہ کاموں پہ نکل جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، جس کا بہرحال جو ہے اس پہ سوچا جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، سوچا جانا چاہیے۔ دوسرا سر، یہ جو آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے اس پہ ذرا کمنٹ کریں کہ یہ جو ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر جو حالات خراب ہوئے، مسجد نبوی کے اندر معاملات خراب ہوئے، جس میں جو ڈیلیگیشن گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور وہاں پہ خاتون انفارمیشن منسٹر جو تھی ان کے اوپر نعرے کسے گئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، سابقہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر پلاننگ کو کی ہوئی تھی۔ ان کا بھتیجا جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے، انہوں نے بھی ایک ویڈیو ڈالی کہ جی ہم نے بگاڑ ڈالی دی ہے، یہ مسجد نبوی میں نماز ادا نہیں کر سکتے، اور یہ اینڈ وہ تو یہ ظاہری بات ہے، وہ سارے ڈیلیگیشن کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہوا۔ باقی شہباز شریف صاحب کی تو بڑی ہائی پروف سیکورٹی تھی، وہ تو سارا کچھ کر گئے، ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن یہ جو اکیلے لوگ گئے تھے، شاہ زین بگٹی اور اس طرح، تو ان کے ساتھ سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں؟ ادھر ٹرکی میں سر پاکستانیوں نے پروٹیسٹ کیے اور ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور ان کے اوپر سنا FIR، وہاں پہ پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی، وہ اسٹوڈنٹ تھے۔ تو یہ پوری دنیا میں جو عمران خان صاحب نے یہ ہلچل مچا دی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اپنے بچے بھلے ڈیورس والی شادی ہے، ڈیورس ہو چکی ہے، لیکن اپنے بچے تو لندن میں ہیں، بچے تو انہیں کے ہیں نا، وہ کون سا انہوں نے چھوڑ دیے ہیں۔
ان کو لندن میں بٹھایا ہوا ہے، عوام جو ہے اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب نے سیاست کا آغاز کیا ہے کہ جی مار کٹائی اور فساد، دنگا، اور ابھی انہوں نے کہا ہے میرے ساتھ 20 لوگ اسلام آباد چلو، میں وہاں پریشر کروں گا، میں الیکشن کمیشن کو دباؤں گا، میں کسی کو نہیں مانتا، میری عدالتیں میرے خلاف ہے، بیوروکریسی میرے خلاف ہے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں ہم سر؟ یہ تو آئندہ کہا جا رہا ہے کہ خانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ سعودی عرب میں بیرسٹر صاحب، لوگ پوری مسلم امہ سے لوگ آتے ہیں، انڈونیشیا سے بھی آتے ہیں، ملیشیا سے بھی آتے ہیں، کہاں کہاں، انڈیا سے بھی جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جو پاکستانی کرتے ہیں۔ ایسا کیا ہے پاکستانیوں کو؟ ایسے کیا مسئلے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہر جگہ اپنے آپ کو ساتھ اس طرح کر رہے ہیں اور اپنی جگ ہنسائی کرا رہے ہیں؟ سر دیکھیں جی، اس میں ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے نا، اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور چونکہ بیشتر جو پیریڈ آف ہسٹری ہے اس میں پاکستان میں چونکہ ملیٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں، تو اسی کے بطن سے جو آگے ڈیموکریسی نے جو سٹارٹ لیا ہے، اس میں ابھی تک لوگوں نے واضح طور پہ وہ لکیر نہیں کھینچی ہے کہ جمہوریت اور آمریت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کو بھی آمرانہ طریقے سے اور آمرانہ رویوں کے زیر اثر چلایا جاتا ہے۔ جمہوریت کا جو اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا، اور اسپیشلی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو بہت ہی گراسلی وائلیٹ کر رہی ہے۔ جو ابھی آپ نے مثال دی خصوصاً اس کیس میں، دیکھیں جمہوریت جو ہے ایک پورا سلسلہ عمل ہوتا ہے، اور جب تک اس کے بنیادی لوازمات، بنیادی شرائط جو ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ووٹ کے زور پہ یا مجمع اکٹھا کرنے کے زور پہ جو ہے آپ کی مرضی یا آپ کے احکامات یا آپ کی خواہشات پہ سارے لوگ عمل کریں، تو وہی اصل میں آمریت کی ایک بدترین شکل ہے۔ فاشزم اس کو اسی لیے کہتے ہیں۔ اس میں اگر صرف الیکٹ ہونے کی بات ہے تو ہٹلر بھی الیکٹ ہو گیا تھا، اور فاشزم کے جتنے بانی اور یہ بڑے بڑے اس کے جو لیڈر ہیں وہ سارے الیکٹڈ تھے، اس طریقے سے دیکھا جائے ایک کنٹرولڈ قسم کی ڈیموکریسی کے اندر۔ تو اس میں جو ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کلچر ایگزسٹ کر رہا ہے وہ غیر جمہوری ہے، لیکن وہاں پہ 5 سال بعد یا 4 سال بعد ووٹ کرانے کو لوگ جمہوریت سمجھ بیٹھے ہیں، جس کے نتیجے میں اب موجودہ صورتحال میں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ آدمی آپ جمع کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی پارلیمنٹ، ملک کے جو ادارے ہیں، ملک کی عدالتیں ہیں، یا کوئی بھی جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو کیری آن کرنے کے لیے مختلف ملکوں، جمہوری ملکوں میں ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بائی پاس کرتے ہیں، چونکہ آپ کے پاس جی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ اتنے لاکھ لوگ جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی دوسرا آ جاتا ہے، خواہ اس کے نظریات، خیالات اور اورینٹیشن کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ آپ سے 15 لاکھ آدمی جمع کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی چھٹی ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو دوسرے الفاظ میں اور سادہ زبان میں یہ گنڈا گردی کی ایک شکل ہے۔ گنڈا جو ہے وہ کیا کرتا ہے الٹیمیٹلی، کہ وہ یہ کرتا ہے نا کہ میرے پاس زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ بڑا چاقو مار سکتا ہوں یا گولی چلا سکتا ہوں، تو اس لیے لوگ میری بات سنیں۔ اس میں وہ ظاہر ہے دلیل کے بجائے یا کسی پروسیس کو فالو کرنے کے بجائے اپنا ایک طرز عمل جو ہے وہ لوگوں پہ مسلط کرتا ہے۔ تو وہی جو ہے اس کو اگر آپ بڑے پیمانے پہ مسلط کرتے ہیں کہ مثلا جی میرے پاس 10 لاکھ آدمی ہیں یا 20 لاکھ آدمی ہیں، اس لیے میرا یہ مطالبہ جو ہے وہ اسٹیٹ مجبور ہو جائے ماننے کے لیے اور گھٹنے ٹیک دے، تو یہ ظاہر ہے طاقت کا ہی ایک استعمال ہے، اس کی ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ شکل ہے جو ایگزیکٹلی اس وقت ہو رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کسی اصول، کسی ضابطے، کسی اخلاقیات، کسی کانسٹیٹیوشن یا کسی ریلیجس جو آپ کے روایات ہیں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کو برے طریقے سے ڈیریل کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جمہوریت کا سب سے بڑا بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر اکثریتی رائے سے ایک چیز کو طے کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ابھی ڈسپلے ہوا، ایک جو ووٹ آف نو کانفیڈنس۔
تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو تسلیم کرنے کے آپ یہ کہیں کہ میں نہیں مانتا تو جمہوریت کا اس کا مطلب ہے آپ جمہوریت کو نہیں مانتے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کو نہیں مانتے، چونکہ جب آئین اور جمہوری پروسیس کے تھرو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا؟ اور اگر چلیں اس کو بھی نہیں مانتے آپ، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سیریس قسم کی بے ضابطگی ہو گئی، تو آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ عدالت کو بھی نہیں مانتے۔ دنیا کے کسی ملک میں عدالت کا فیصلہ مانے بغیر جمہوریت کا تصور ناممکن ہے۔ وہ آپ خواہ دنیا کی بہترین کسی جمہوریت کو لے لیں یا بدترین قسم کی جمہوریت میں، اس میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو ڈسپیوٹ کی شکل میں کورٹس کے ڈیسیجنز، خواہ وہ آپ کے لیے کتنے ہی ناقابل قبول اور ناپسندیدہ کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ماننے پڑتے ہیں۔ ادروائز آپ جمہوریت کا مطلب صرف ووٹ کو سمجھتے ہیں، اور ووٹ میں بھی پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگوں کو ایزیلی مس گائیڈ کر کے، مینیپولیٹ کر کے، ان کی غربت سے، ان کی بدحالی سے، ان کی پسماندگی سے اور ان کی لا علمی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے آپ ان کو کسی بھی مقصد کے لیے کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہاں ریلیجس قوتیں کرتی رہی ہیں ہمارے سامنے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو اور لوگوں کے بچوں کو کس طریقے سے مروا دیا گیا مختلف مینیپولیشن کے ذریعے، یہ جو دہشت گردی ہوئی یا جہاد کے نام پہ یا جو اسلامک ایکسٹریمزم کے نام پہ لاکھوں لوگوں کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کر کے استعمال کیا گیا، بالکل اسی طرح آج وہاں پالیٹکس اور مذہب دونوں کو یکجا کر کے اب یہ جو 27ویں رات ہے، اور اس 27ویں رات کو یہ جو دعا کی محفل ہوئی ہے، یہ کوئی مذہبی محفل ہے یا کسی بھی زاویے سے کوئی شخص اس کو کوئی ریلیجس سروس کہہ سکتا ہے؟ یہ 100% جو ہے ایک سیاسی سروس ہے جس میں ریلیجن کو بہت ہی گراسلی مس یوز کیا گیا۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی، یہ جگہیں، یہ مقدس قسم کے مقامات ہیں جن کے ہر مسلمان جو بلیو کرتا ہے، جو نہیں بھی بلیو کرتا، ایون جو لوگ کسی بھی مذہب پہ بلیو نہیں کرتے، ایتھیسٹ ہوں یا وہ کسی اور مذہب سے تعلق، وہ بھی اس طرح کے مقدس مقامات کی جو ہے وہ بے ادبی یا ان میں سیاست، یعنی نعرے بازی سے بڑا سیاسی عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ نعرے بازی کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نے ایک جو ہے وہ ڈسپلے کیا، ایک پولیٹیکل ایمبیشن اور ایک پولیٹیکل تھاٹ جو ہے اس کو آپ نے ایک ایسی جگہ پہ، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اب کچھ لوگ پاکستان میں جو ہے وہ اس حد تک آگے جا سکتے ہیں کہ وہ مذہب کے نام پہ پالیٹکس کو جو ہے وہ پالیٹکس میں مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اتنی بے دردی کے ساتھ۔ اور یہ جو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ مکسچر بن گیا کہ آپ قانون کو بھی نہیں مانتے، آئین کو بھی نہیں مانتے اور مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن مذہب کی جو ڈائریکشنز ہیں اور جو اس کے ایتھکس ہیں ان کو بھی آپ گراسلی وائلیٹ کر رہے ہیں۔ مثلا مذہب یہ کہاں پہ آپ مجھے روایات بتائیں کہ اتنے بڑے مولانا صاحب کو بلا کے 27ویں رات کو آپ محفل منعقد کریں اور اس طرح کی دعائیں کرائیں اور اس کو پھر سکرین پہ پوری دنیا میں دکھائیں اور آپ کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کوئی نیک دل لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ مسجد نبوی کا واقعہ یہ تو بہت بڑی ایک انارکسٹ قسم کا رویہ ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ جو بھی نکلے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم قسم کے لوگ ہیں، کوئی مزدور پیشہ لوگ ہیں، باہر وہ سعودی عرب میں مزدوری کر رہے ہیں یا انگلینڈ سے گئے تھے بعض لوگ کہتے ہیں، یا فرانس سے گئے تھے یا کہیں اور سے گئے تھے، لیکن بنیادی طور پہ کوئی سرمایہ دار نہیں ہیں، عام لوگ ہیں جو کہ استعمال ہو رہے ہیں بہت برے طریقے سے، جو مس یوز ہے آپ کے فالوورز کا۔ اور اس کے نتائج آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں۔ سعودی حکومت جہاں پہ ایک آٹوکریٹک قسم کا سسٹم ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک رول آف لا کا کانسیپٹ ہے جس میں جو ان کا عدالتوں کا سسٹم ہے وہ آپ دیکھ لیں تو یہ جو 100-150 لوگ ہیں ان بیچاروں کا فیوچر اور ان کا حال جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود غرضی کی اور جو طاقت کے حصول کی ایک اندھی قسم کی خواہش ہے، اس کی انتہا کہہ سکتے ہیں اس سارے عمل کو مختصر الفاظ میں۔ یہ سر آپ نے بالکل صحیح جملہ بولا، اور میں کہوں گا یہ کرکس ہے ساری بات کا، خود غرضی اور طاقت کا جو حصول ہے، سرچ فار پار اتنا زیادہ ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ یا تو وزیر اعظم رہنا چاہتے ہیں یا وہ سڑکوں پہ رہنا چاہتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ وہ اپوزیشن کے طور پہ اپنا رول ادا نہیں کرنا چاہتے،
उनको इस चीज़ का नहीं पता, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो जब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे आए हैं तो इंतहाई नाकाम वज़ीर-ए-आज़म हैं। वो महँगाई नहीं ठीक कर सके, इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, खित्ते में कुछ नहीं कर सके, सिर्फ़ मज़हब, मज़हब, मज़हब। मज़हब कार्ड तो मौलाना फज़लुर रहमान का कार्ड था। ये आपने पकड़ लिया और बैरिस्टर साहब ये इमरान खान तो कहा करते थे। मज़े की बात ये है कि ये इतने अनएक्सेसिबल हैं कि इन तक आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि भई आप इनको ग्रिल नहीं कर सकते, कोई जर्नलिस्ट इनको ग्रिल नहीं कर सकता क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं देते। ये अपनी मर्ज़ी के लोगों के सवाल जवाब लेते हैं। कोई इनसे पूछे कि आप मुझे हमें ये बताएँ कि आप किस तरह ये चीज़ें कर सकते हैं? कि आप जो है वो मज़हब का इस्तेमाल करें, लोगों को उकसाएँ, कहीं मारो, गिराओ, जलाओ, मार दो, तबाह कर दो। अब ये छोटे-छोटे बच्चे हैं 18-20 साल, 22 साल के, 24 साल की शायद जैसे उम्र बड़ी होती है, वो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा ओपिनियन देना चाहता है, कोई बात करता है, कोई बात करता है, किसी के पास इतना नॉलेज नहीं है बैरिस्टर साहब, कोई से सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। और जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बैठे हैं, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। ये रो और वो कल रात जो आपने सर ज़िक्र किया, जहाँ पे वो अलामा साहब आए हुए थे, वो जो थे, वहाँ पे एक ही बात कह रहे थे इमरान खान साहब, रिज़्क अल्लाह देता है, तुम बाहर निकलो, रिज़्क से ना डरो, रिज़्क अल्लाह देता है। आपको तो अल्लाह रिज़्क दे रहा है, आप कुछ भी नहीं करते तो आपको इतना अल्लाह ने नवाज़ा हुआ है, तो बाकियों को तो काम करेंगे तो रिज़्क मिलेगा ना, कोई प्लान भी करने को अल्लाह कहता है। अल्लाह कोई मनसूबाबंदी को भी अहमियत देता है, प्लानिंग को, तालीम को, काम को। एनी हाउ मेरे साहब ये एक अनएंडिंग सी डिबेट है और इमरान खान साहब जो हैं वो हमें जिस खाई में लेके जाना चाह रहे हैं, ये ज़माना ही वक़्त ही इसका तयन कर सकता है। हम वक़्त से पहले हम अलर्ट कर सकते हैं, हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं, हम एक अच्छा पैगाम लेके जा सकते हैं ताकि हम अपना रोल प्ले करें एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न, ना कि जिस तरह इमरान खान साहब जो है वो डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब।